वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अस्के ममनू नॉवेल्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज आपके लिए अस्के ममनू की न्यू एपिसोड लेकर आई हूँ। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हनीम के सारे चक्कर खुल गए और जो इतने अरसे से गुस्सा बिल्डअप हो रहा था सारे रीडर्स में, हनीम की चालाकियाँ थी जो खुलने का नाम ही नहीं रही थी। एक ही दिन में सारी चीज़ें बराबर हो गई। इसी खुशी में जल्दी से जाएं और जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दें। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवल का नाम है अस्के ममनू, एपिसोड नंबर है 19। राइटर है रक्से बिस्मिल। सना हमजा के साथ एक ज़बरदस्त लंच के बाद मामा ने सोचा अली नूर को शुक्रिया के तौर पर कोई गिफ्ट दे, लेकिन ये क्या, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद दोनों मॉल आ गए। मामा उसे लेकर एक गिफ्ट शॉप पर आई। क्या खरीदना चाहती हो? सना हमजा उसे कंफ्यूज देखकर पूछने लगी। मामा को समझ में नहीं आ रहा था कि अली नूर की पसंद के मुताबिक क्या चीज़ हो सकती है। वो, मैंने तुमको बताया था ना, मेरा एक बड़ा भाई है, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या लूँ। मावा ने बहाना किया। लेकिन तुम्हारी फैमिली के अफराद तो तुमसे मिलना पसंद नहीं करते। सना ने उसे उछंबे से देखा। इतना तो वो भी जानती थी कि आवान फैमिली उससे ताल्लुक़ नहीं रखती। हाँ, लेकिन भाई मावा उनसे मुख्तलिफ हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। मावा ने बात बनाई। वो उसे ये नहीं बता सकती थी कि अली नूर शाह के लिए तोहफ़ा लेना चाहती है। ठीक है, सना मुस्कुराई, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। दोनों एक हैंडमेड गिफ्ट शॉप में गई। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जाकर दोनों ने गिफ्ट पसंद किया। मावा ने गिफ्ट पैक करवाया और दोनों वापस मावा के घर आ गई। मावा, मैं नहीं जानती, मेरे यहाँ से जाने के बाद पता नहीं कभी हम मिल सकेंगे या नहीं। सना ने चाय का घूंट भरकर कप दोनों हाथों में थामे कदरे उदासी से कहा। जब भी मेरी याद आए मुझसे आकर मिल लेना। मावा ने मुस्कुराकर उसे देखा। हाँ, याद आया। आज सुबह जब मैं इधर आ रही थी, मैंने सुना कि हनीम हैदर हॉस्पिटलाइज हो गई है, उसका मिसकैरेज हुआ है। सना ने उसे देखा। आज के बाद हनीम का कोई जिक्र मत करना, मावा ने उसे टोका। तुम भी वादा करो, हान हारिस पर फिर यकीन मत करना, बल्कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। हाँ ज़रूर, मैं एक आदमी से मोहब्बत करूँगी, फिर शादी करूँगी, फिर 2 बच्चे होंगे, एक लड़का एक लड़की। हाँ हाँ, मावा दिल खोल कर हंसी। सना ने भी हंसकर उसका साथ दिया। ऐसा ज़रूर करना, मैं इंतज़ार करूँगी। दोनों मुस्कुराने लगे। अली नूर शाह के साथ वो लंच पर आई थी। ये मावा की तरफ से ट्रीट थी जो उसने एक महंगे रेस्टोरेंट में दी थी। वो उसका बाहर ही इंतज़ार कर रही थी। अली नूर जैसे ही पहुंचा, दोनों साथ अंदर आए थे। मावा ने उसे इशारा किया कि ऑर्डर करे। क्या आप चाहती हैं मैं ऑर्डर करूं? मावा ने सर हिलाया। क्या आपको डर नहीं अगर मैंने महंगी डिशेस ऑर्डर कर ली? अगर इस तरह आपका अंदर मुतमईन होता है तो जितनी महंगी चाहें कर लें, कोई बात नहीं। आखिर में क्या होगा अगर मैं अफोर्ड ना कर सकी? ज़्यादा से ज़्यादा ये कि यहाँ रुक कर बर्तन धोंगी। वो मुस्कुराई। उसके अल्फाज हिम्मत से भरे हुए थे। अली नूर मुस्कुरा दिया। उसे उसकी यही कॉन्फिडेंस पसंद आती थी और झुककर ऑर्डर नोट करवाया। खाना खाते हुए दोनों खामोश थे। आखिर मावा ने पूछा, आपने प्रिंसिपल को क्या कहा था? तजस्सुस, अली नूर ने उसे घूरा। थोड़ा सा, मावा ने उंगली से थोड़ा की वजाहत की। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं मावेश मेहर को पसंद करता हूँ। जो जगह उसने छोड़ी है वो वापस करें, वरना शाह फैमिली से अच्छे ताल्लुकात भूल जाएं। एक्चुअली उनके हमसे बिजनेस रिलेशन है। आन का चेहरा ये सुनकर सुर्ख हुआ। मैं मावा मेहर को पसंद करता हूँ। अली नूर ने उसके चेहरे पर पहली सुर्खी को बगौर देखकर वहीं फ्रीज हो गया था। उसका ये शर्माया सा रूप उसके दिल को बहुत भाया था। आप शर्मा रही हैं? नहीं तो खाने में मिर्चें ज़्यादा हैं शायद, मावा ने बहाना घड़ा। प्रिंसिपल ने मेरे बारे में क्या कहा? मावा ने जानना चाहा। फिर से तजस्सुस।
علی نور مسکرایا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، بالکل نہیں، پہلے مجھ سے ایک وعدہ کریں، پھر ہی بتاؤں گا۔ وہ ایسے ہی تو جانے نہیں دینا چاہتا تھا، نہ ہی ایسے مواقع بار بار آنے تھے شاید۔ وہ سخت کنفیوز ہونے لگی۔ کہیں آپ یہ تو نہیں سوچ رہی کہ میں آپ سے وعدے میں زندگی نہ لے لوں؟ مسکرا کر اس کے تذبذب کو دیکھا۔ نہیں، ایسا نہیں، ماما نے شانے اچکا کر خود کو لاپرواہی ظاہر کیا۔ تو پھر علی نور نے اس کی آنکھوں کی گہرائیوں پر نظر کری تھی۔ پریشان مت ہو، میں کسی کو مجبور کر کے اس کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ شادی تو ہر حال میں آپ سے ہی کرنی ہے۔ فیصلہ کن لہجہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ماما نے لب بھینچے۔ اوکے، اب اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ میری کمپنی کو عارضی طور پر لیکچرار کی ضرورت ہے۔ کیا آپ پارٹ ٹائم کام کریں گی؟ اگر ہاں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس نے کیا کہا۔ مسکرا کر دیکھا۔ ماما سر نیچے کیے اپنی ہنسی چھپانے لگی۔ علی نور نے گھورا تھا۔ کس بات پر ہنسی؟ میں آپ کی کمپنی میں جاب کیسے کر سکتی ہوں جہاں کئی 100 کی تعداد میں افراد ہوں گے؟ یہ پہلی بار ہے کہ میں لوگوں کے ذاتی فائدے کا سوچ رہا ہوں۔ سیلری بھی دنوں کے حساب سے ہوگی۔ ماما نے اسے کانفیڈنس سے دیکھا۔ ایسا لگتا آپ کا کوئی اور مقصد چھپا ہے۔ علی نور مسکرا دیا۔ وہ ذہین تھی، یہ وہ مان گیا۔ صرف لنچ لانا ہوگا۔ وہ حیران رہ گئی۔ لنچ؟ بس؟ بالکل، 1 ماہ کے کام کے دوران صرف لنچ میرے لیے لائیں گی۔ اگر لنچ نہیں لا سکیں گی تو میں رات کو ادھر آ کر کھا لوں گا۔ 2 میں سے ایک چوز کریں۔ ماما سرپرائز ہوئی۔ کیا یہ کچھ زیادہ نہیں؟ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تقسیم غیر منصفانہ ہے تب بھی یہی ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند نہیں تو ایک دوسرا آپشن بھی موجود ہے۔ واپس ولا چلیں، میں آپ کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ بدلے میں میرے لیے 3 وقت کا کھانا پکائیں گی بس۔ ماما خاموش بیٹھی پلیٹ کو تکے جا رہی تھی۔ علی نور اس کے پرسوچ اور پیارے پیارے چہرے کو دیکھ کر دل فریبی سے لب بھینچ کر مسکرایا۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ میں آپ کو تنگ کروں گا تو یہ فضول ہے۔ اگر آپ کمپنی میں نہیں آنا چاہتی تب بھی میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وجہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ مجھے تم سے انسیت ہو گئی ہے۔ علی نور مسکرایا۔ ماما دنگ سی بیٹھی رہ گئی۔ انسیت؟ اس کے دل میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ علی نور اس کی کنفیوژن کو سمجھ رہا تھا، تبھی دھیرے سے مسکرایا۔ لیکن میرے لیے آپ کا کوکنگ کرنا، اس کے آگے کچھ نہیں۔ ان 27 سالوں کے عرصے میں نے کبھی گھریلو کھانا نہیں کھایا، حالانکہ میرے ولا کی بڑی سی ٹیبل ہر قسم کے مزیدار کھانوں سے بھری ہوتی تھی۔ کیا آپ تصور کر سکتی ہیں؟ میں اکیلا بیٹھا ہوتا تھا، میرے چاروں طرف نوکروں کی فوج رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس اکیلے پن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ پہلی بار علی نور کی پرسنل زندگی کے متعلق جان رہی تھی۔ آپ کا میرے لیے کھانا پکانا مجھے یہ محسوس کروا گیا کہ کاش میں ایک عام سا شخص ہوتا اور اس طرح گھریلو قسم کا کھانا کھاتا۔ یہ واقعی مجھے بہت اچھا لگا۔ ماما یہ سن کر اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرنے لگی۔ اسے یاد تھا جب وہ چھوٹی تھی اور اس کی ماں اسے گھر چھوڑ کر کام پر جاتی تھی۔ وہ تنہا کھانا کھاتی تھی، تنہا نہاتی تھی، تنہا پڑھتی تھی۔ اس نے تنہائی کو محسوس کیا تھا، تنہائی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ اس سے زیادہ تنہائی کی ہجے کو کون جان سکتا تھا؟ وہ علی نور کا دکھ محسوس کر سکتی تھی۔ تو پھر میں کب سے کام شروع کروں؟ ماما نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ فیصلہ لمحوں میں کر کے وہ بالکل بھی نہیں ہچکچائی۔ کل سے آ جائیں۔ اب کے علی نور دل سے خوش ہوا۔ وہ اس وقت آفس میں بیٹھا پرسوچ انداز میں آگے پیچھے ہلکا سا جھول رہا تھا۔ اس نے ماما کو بالکل اصل بات نہیں بتائی کہ مسز بلال تقی نے کیا کہا۔ مسز تقی، میں امید کرتا ہوں آئندہ تم ماما مہر سے 100 قدم کی دوری پر رہو گی، ورنہ پھر بزنس ریلیشن بھول جانا۔ مسز تقی ڈری ضرور، لیکن پھر بھی اپنے ازلی ڈھیٹ پن سے بولی، ضرور، کہ وہ ماما جیسی ناجائز لڑکی کی کس رشتے پر سائے لے رہا ہے جس پر علی نور دھاڑا تھا۔
خبردار اگر آئندہ سے تم نے ماما مہر کو اس گھٹیا لفظ سے پکارا، اس کی پہچان مجھ سے ہے، میں ہی اس کا بیک گراؤنڈ ہوں، وہ میری عورت ہے، آئندہ اسے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ علی نور شاہ کیا کر سکتا ہے یہ تم سوچ ہی سکتی ہو۔ پھر اسے ماوا کا یہ کہنا یاد آیا، میں متجسس ہوں، آپ کے ارد گرد ہزاروں خوبصورت عورتیں موجود ہیں، پھر آپ نے مجھے ہی پسند کیوں کیا؟ کیا اسی لیے کہ میں سب سے مختلف ہوں، غریب ہوں، یا میری زندگی قابل رحم ہے؟ کیا آپ کو مجھ پر ترس آتا ہے؟ علی نور نے لب بھینچ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے پاس ان سوالوں کے دو جوابات ہیں، آپ کیا سننا پسند کریں گی، سچ یا جھوٹ؟ اب بتائیں کیا سننا پسند کریں گی؟ سچ، جو واقعی میں سچ ہو۔ ماوا نے لب کاٹے۔ علی نور نے اس کی حرکت پر اسے گھورا۔ دونوں ہی سچ ہیں، بس بتانے کا طریقہ مختلف۔ ایک سچ یہ کہ جب میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو بولنے کی خواہش جاگتی ہے۔ دوسرا سچ یہ کہ میں ایسی عورت ڈھونڈتا تھا جو میرے دل کو فتح کرے اور بڑے حق سے مجھ پر حکومت کرے۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتا بول رہا تھا، دو ٹوک بات کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے سینے پہ سر رکھ کر سکون پانے کا خواہش مند بھی ہوں۔ یہ سن کر ماوا کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی، اسے بری طرح کھانسی لگ گئی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی، نوالا پھنس گیا تھا شاید۔ علی نور نے گلاس اس کے منہ سے لگایا، بے اختیار پیٹھ سے ہلانے لگا۔ اس کے اس عمل سے محبت کیئر شو ہو رہی تھی۔ صاف واضح تھا کہ وہ اس کے لیے کیا محسوسات رکھتا ہے۔ Then do you love me؟ کافی دیر بعد جب ماوا کی سانس نارمل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر معصومانہ سوال کیا۔ Then do you love me؟ ماوا کا یہ پوچھنا کہ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، علی نور کو مسرت سے ہمکنار کر گیا تھا۔ میں آپ کو پسند ضرور کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنے احساسات محبت کے لیے ابھی نامکمل سے لگتے ہیں۔ ایک گہری سانس بھر کر سرگوشی کی۔ مجھے ابھی سخت محنت کی ضرورت ہے۔ آپ مجھ سے شادی کے خواہش مند ہیں، بنا کسی محبت کے؟ ماوا نے جاننا چاہا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی دوسری عورت ہوتی تو نیچرلی یہ ناممکن ہوتا۔ وہ اس کے قریب جھکا، گھمبیر لہجے میں اس کے کانوں میں فسوں بکھیرنے لگا، جبکہ میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ میرے لیے آپ کا وجود میڈیسنل خوشبو کی طرح ہے، فرحت بخش۔ اس کا لہجہ مدہوش ہونے لگا۔ لیکن میں تو میڈیسنل خوشبو نہیں لگاتی، ماوا معصومیت سے بولی۔ وہ اس کی میڈیسنل خوشبو کی معنی یہی اخذ کر پائی۔ جبکہ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے پسلیاں توڑ کر ابھی باہر نکل آئے گا۔ یہ شخص بلا شبہ ساحر تھا، سحر پھونکتا تھا۔ وہ نہ چاہتے بھی ان لمحوں کے حصار میں قید ہو رہی تھی۔ بہار کی خوشبو کی مانند ہے آپ۔ علی نور نے اس کے چہرے کو قریب سے چھونا چاہا، جس پر ماوا نے بوکھلا کر چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ اگر وہ اس کو نہ جانتی ہوتی تو اس کی ایسی گفتگو پر وہ پولیس کو کال کرتی، لیکن یہاں وہ بے بس ہوئی تھی۔ ماما نے خود کو بمشکل سنبھالا، لیکن بولی تو آواز میں لرزش صاف دکھتی تھی۔ علی نور، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو اسٹرگل کرتے دیکھا ہے۔ ان کی زندگی کو سامنے رکھتے میں اپنی فیلنگز اس شخص پر ضائع نہیں کر سکتی جو مجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ میں امید کرتی ہوں آپ خود کو واپس موڑ لیں گے۔ میں اپنے لفظوں سے آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی۔ علی نور نے لب بھینچے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ میری طرف بڑھیں گی تو آپ کو دکھ ہی ملے گا؟ ہو سکتا ہے میں ہی زندگی کی آخری سانس تک آپ کے قابل ہوں۔ گمبھیر سا لہجہ، اپنائیت اور محبت بھرا ہوا۔ وہ دنگ ہوئی، پھر سنبھل کر زخمی سا مسکرائی۔ لیکن میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بے بس ہوئی۔ کچھ بھی تو غیر مشروط نہیں ہوتا۔ علی نور اس کے انکار کو خاطر میں نہیں لایا، لیکن ماوا اب کے کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ پھر گہری سانس لے کر تھوڑی دوری بنائی اور بیگ سے ایک لپٹا ہوا گفٹ نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ دنگ ہوا تھا۔ اپنا تشکر ظاہر کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کی ہے۔ یہ گفٹ میں نے کل آپ کے لیے خریدا تھا۔
جانتی ہوں یہ آپ کے قابل نہیں ہے، لیکن میں نے پھر بھی خرید لیا، صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ اگر آپ کو پسند نہ آئے تو چاہتے ہوئے اسے پھینک دیجیے گا، جہاں سے میں نہ دیکھ سکوں۔ وہ آہستہ آہستہ نظر جھکائے بولتی گئی۔ یہ سن کر علی نور نے ابرو اٹھائے۔ گفٹ؟ یہ اس کی زندگی میں پہلا موقع تھا کہ ایک عورت کی طرف سے اسے گفٹ مل رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی، علی نور جیسے سرمایہ دار کے لیے۔ علی نور پیارا سا مسکرایا اور ہاتھ بڑھا کر چاہا کہ گفٹ کھول کر دیکھے، مگر ماوا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ علی نور نے اس کا سفید مومی انگلیوں والا بنا کسی آرائی سے پاک ہاتھ دیکھا۔ پھر ماوا کو شرم محسوس ہوئی اور اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر خود کو لان تان کی، جلدی سے ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ یہ یہاں نہیں کھول سکتے، پلیز۔ علی نور نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ کیا پرسراریت ہے، میں صرف اسی لیے روک رہی ہوں کہ اس کمتر تحفے کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں اگر ناپسندیدگی نظر آئی تو مجھے سخت دکھ ہوگا۔ علی نور نے پھر بھی باکس اٹھا کر کھولا جس میں ایک اسٹیل کا بلیو پین چمک رہا تھا۔ علی نور نے پین اٹھا کر دیکھا جس پر اس کا نام کندہ کیا گیا تھا۔ وہ حیران ہوا، یہ نام آپ نے کندہ کیا ہے؟ ماوا شرمسار ہوئی، نہیں، یہ نام میں نے کاریگر سے کہہ کر کندہ کروایا ہے۔ علی نور نے شوق سے پین اٹھا کر بغور دیکھا جہاں لکھا تھا، شکریہ علی نور شاہ۔ علی نور مسکرایا اور پین اٹھا کر سامنے کی جیب میں اٹکا لیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ علی نور نے توصیف چاہی۔ بہت پیارا لگ رہا، لیکن آپ کے ٹیسٹ کا نہیں۔ ماوا شرمندہ ہوئی تھی۔ نہیں، یہ بہت بہت پیارا ہے، میں اس کو مکمل استعمال کروں گا۔ ماوا کو اندر ہی اندر خوشی ہوئی۔ اس کا مطلب اس نے ماوا کا دیا حقیر سا تحفہ قبول کر لیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی جس تحفے کو وہ حقیر جان کر شرمسار تھی، اس شخص کے لیے وہ تحفہ مہنگے سے مہنگے تحفوں کے مقابل کچھ بھی نہ تھا۔ علی نور کرسی پر بیٹھا یہ سوچ کر پیارا سا مسکرایا، پین اٹھا کر سامنے رکھا۔ دوسرے دن وعدے کے مطابق ماوا شاہ انڈسٹری میں موجود تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ علی نور شاہ کے سپورٹ پر آئی ہے۔ ماوا نے پہلے ہی علی نور سے کہہ دیا کہ کمپنی میں وہ ایسا ظاہر کریں گے جیسے ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ وہ ایک نئی امپلائی کے طور پر آئی تھی، اپنے کام میں مصروف۔ اس کا کام بزنس ڈپارٹمنٹ میں نئی پروڈکٹ کے بارے میں اسٹاف کو سمجھانا تھا۔ کمپنی نے ٹوٹل 4 لیکچرار بھرتی کیے تھے، ہر ایک صرف ایک پروڈکٹ کو سمجھانے کا ذمہ وار تھا۔ دوسرے ہفتے تک اس نے اپنا ہوم ورک اچھے سے کر لیا تھا، خرید و فروخت کی خصوصیات اچھے سے سیکھ لی تھی۔ دن کو اسے علی نور نے کال کی، کیا آپ کام سے فری ہو گئی؟ ماوا نے احتیاط سے ٹی روم کی طرف نظر کی اور سرگوشی میں جواب دیا، ابھی تک تو نہیں۔ کیوں ابھی تک کام ختم نہیں ہوا؟ علی نور نے ناگواری سے پوچھا۔ ابھی ہر ایک اپنا کام کر رہا ہے، ماوا نے دھیمے سے کہا، بس اب آپ کو ضرورت نہیں ہے، اوپر آ جائیں۔ علی نور نے حکم دیا۔ ایسے کیسے؟ ماوا دنگ ہو گئی، کوئی دیکھ لے گا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ نے یقیناً اپنا وعدہ پورا کیا ہوگا، وجہ بتائی گئی۔ ماوا مسکرائی، ایسا ہے کہ میں نے لنچ باکس فرنٹ ڈیسک پر رکھا ہوا ہے، آپ اپنے سیکرٹری کو بھیج کر منگوا لیں، مشورہ دیا۔ نہیں، وہ اس کام کے لیے مخصوص نہیں۔ تو پھر میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، ماوا نے مسئلہ بتایا۔ تو پھر جب کام مکمل کر لیں تب آ جانا، پینٹ ہاؤس میں تنہا ہوں گا، کوئی نہیں آتا، بے فکر رہیں۔ لیکن ماوا منمنائی، ہمارے ٹیم لیڈر نے کہا ہے کہ ہم چاروں کے ساتھ ایک ساتھ لنچ کریں گے۔ اب میں انہیں کیا جواب دوں کہ پہلے ہی دن میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ Then come and find me after finish eating۔ علی نور نے برا منہ بنایا، لیکن ماوا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن علی نور نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، جائیں جا کر کام کریں۔ It is settled then۔ فون رکھ دیا، ماوا بس فون کو گھورتی رہی۔ علی نور نے سیکرٹری کو فون کیا، عارضی طور پر باقی لیکچرار کو ٹریننگ ڈپارٹمنٹ میں کون لایا تھا؟
جو بھی لایا ہے اسے بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف ٹرانسفر کر دو۔ سیکرٹری دنگ ہوا۔ ابھی؟ ہاں فوراً، 10 منٹ کے اندر، اور اس کال کے بعد تم بھی آف چلے جانا اور آدھے گھنٹے بعد واپس آنا۔ آدھے گھنٹے بعد ماوا ایلیویٹر کی طرف آئی۔ 36ویں فلور پر آ کر اس نے ارد گرد کسی کی موجودگی کی تسلی کی، پھر کوریڈور میں آگے جانے لگی۔ جب ایک دروازے پر سی ای او آفس لکھا تھا، ماوا نے نوک کیا۔ اندر سے علی نور کی گھمبیر آواز آئی، یس کم ماوا۔ ماوا نے گہری سانس بھر کر خود کو ریلیکس کیا اور دروازہ دھکیل کر اندر آئی۔ جہاں علی نور آفس چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، ماوا نے گھورا، آپ نے آج مجھے مرنے جیسا کر دیا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا سانس درست کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر قریب آیا۔ کیا ہوا؟ ماوا نے دہرایا۔ یہ پوچھے کیا نہیں ہوا؟ میں تو ڈر ہی گئی تھی، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ میں نے پہلے 35 فلور کا بٹن دبایا تھا۔ ایلیویٹر سے نکلنے کے بعد اچھے سے تسلی کی کہ کوئی نہیں، تب اوپر آئی ہوں۔ ماوا نے سانس بھری۔ کیا ہوتا اگر کوئی دیکھ لیتا تو؟ علی نور نے اس کی پریشان صورت کو دلچسپی سے دیکھا۔ تو میں واپس چلی جاتی، یہ کہہ کر کے غلطی سے ادھر آ گئی ہوں۔ ماوا مسکرائی۔ آپ کو دیکھ کر لوگ یہی سمجھتے کہ آپ کا مجھ سے خفیہ ریلیشن ہے۔ یہ کہتے وہ ماوا کے قریب آیا، چہرے کی طرف جھکا۔ ماوا کی سانس تھم گئی اور چہرہ سرخ ہوا۔ علی نور نے کان کے قریب ہونٹ کیے، مبہم سا سرگوشیانہ بولا، کیوں نہ اس بات کو سچ کر دیں۔ ماوا کے ہاتھ اس کی قربت سے کپ کپانے لگے، دھڑکنوں نے جیسے مسحور کن راگ الاپا۔ ماوا چوکی اور دوری بنائی اور قدرے خفگی سے بولی، علی نور شاہ، اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو پھر میں نہیں آؤں گی۔ لنچ باکس ٹیبل پر رکھتی پیاری سی دھمکی دے گئی۔ علی نور نے زیادہ پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، مسکرا کر سر ہلاتا جا کر واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ لنچ باکس کھول کر جھانکا، چکن ونگز، اسٹیم فش اور چاول کے ساتھ روٹی اور سلاد۔ علی نور حیران ہوا، آپ نے زیادہ ہی کر لیا۔ آف کورس، کیونکہ میں آپ کی قرضدار ہوں تو کچھ تو ادائیگی لازم ہے نا۔ مسکرا کر جیسے لاجواب کیا۔ کل رات ریسٹورانٹ میں کھانے کے بعد جب ماوا نے بل پے کرنا چاہا تھا، تب ویٹر نے اسے بتایا کہ علی نور شاہ اس ریسٹورانٹ کا شیئر ہولڈر ہے، اسی لیے کھانے کا بل نہیں بنے گا۔ جب اس نے علی نور سے ناراضگی سے پوچھا، آپ نے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ اگر آپ پہلے سے بتا دیتے تو آپ کے خلوص کا پتہ کیسے چلتا؟ وہ گھر پہنچی تو زیان آوان باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زیان بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ملنے کو دل کر رہا تھا، سوچا ماوا کے ساتھ ڈنر کیا جائے۔ وہ مسکرایا اور اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ کر خود دوسری طرف آ گیا۔ دونوں اس ریسٹورانٹ میں آئے جہاں اکثر آتے تھے۔ زیان نے آرڈر کیا، ماوا کیسا رہے گا اگر تم اپنی ہی کمپنی میں آ جاؤ؟ میں نے تمہارے لیے ایک عہدہ چھوڑا ہے، ہم ساتھ ہی رہیں گے اور میں تمہارا خیال بھی رکھ سکوں گا۔ اس کی بات پر ماوا حیران ہوئی۔ ڈیڈی اور میری ماں کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ خود دیکھ لوں گا، ڈیڈی خود بھی چاہتے ہیں۔ زیان بھائی، یہ اچھا ہو اگر آپ مجھے ان سب سے دور ہی رہنے دیں۔ آوان فیملی میرے لیے موافق نہیں ہے، لیکن ڈیڈ تو تمہارے باپ ہیں اور باپ ہی رہیں گے۔ میرا کوئی باپ نہیں ہے، ماوا نے سر تاثر سے لفظ باپ پر زور دے کر سختی سے کہا۔ اچھا ہوگا اگر آپ اس ٹاپک پر بات نہ کریں، ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ ماوا نے پرس ٹیبل سے اٹھایا، خفگی صاف اس کے چہرے سے دکھتی تھی، جیسے اسے یہ بالکل پسند نہ آیا ہو۔ اسے لگا زیان اسی مقصد سے اسے لایا ہے۔ زیان نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اسی وقت سکندر آوان کی ویل چیئر ویٹر چلاتا آ رہا تھا۔ ساتھ زیان کی ماں مائرہ آوان بھی تھی۔ زیان اٹھ کھڑا ہوا، ڈیڈ، موم، آپ یہاں؟ میں نے تمہاری سیکرٹری کو فون کیا تھا جس نے بتایا کہ تم ڈنر کے لیے اپنی بہن کے ساتھ گئے ہو۔ بینش تو اپنے روم میں سو رہی ہی۔ پھر یہ کون سی بہن ہے جس کے ساتھ تم کھانا کھانے کے لیے آئے ہو؟ موم، انف، کمپنی کا سی ای او اس عورت کے ساتھ مصروف ہے جس کی وجہ سے کمپنی کو نقصان ہوا۔
اور تم اب بھی اس کے ساتھ کھانے کا موڈ بنائے ہو۔ زیان، آخر تمہارا دماغ کدھر ہے؟ کچھ ہوش ہے تمہیں؟ کمپنی میں کیا ہوا اس کا ماوا سے کوئی واسطہ نہیں ہے مام۔ ماوا پر الزام مت دے۔ کیا میں غلط ہوں؟ کیا اس عورت نے علی نور شاہ کو نہیں بھڑکایا؟ شاہ انڈسٹری اب آوان انڈسٹری کو ٹارگٹ کر رہی ہے، صرف اس عورت کے بھڑکانے کی وجہ سے، ورنہ اتنے سال ہو گئے دونوں خاندان ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی تھے۔ یہ آگ اس عورت کی بھڑکائی ہوئی ہے۔ وہ شدید غصے میں چلا رہی تھی۔ انف، زیان، اسے باہر لے جاؤ، سکندر آوان نے زیان کو کہا۔ زیان ماں کو کھینچ کر باہر لے گیا۔ تب سکندر ماوا کی طرف مڑا۔ گریجویشن کیسی چل رہی ہے؟ ماوا نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ان کو اس سے کوئی فرق پڑتا تھا؟ مسٹر آوان، ڈونٹ بیٹ اراؤنڈ دا بش۔ ہم میں ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، اصل مدعا کی طرف آئیں۔ سکندر آوان نے خود کو غصہ کرنے سے روکا۔ یہ سچ تھا کہ اس کی یہ بیٹی حد سے زیادہ ضدی تھی۔ تمہارے اور علی نور شاہ کے بیچ میں در حقیقت کیا چل رہا ہے؟ ماوا نے لب بھینچے۔ اٹس اونلی مائی پرسنل بزنس۔ وہ آوان انڈسٹریز کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اس کے لیے تم نے اسے آمادہ کیا ہے۔ ماوا نے لب بھینچے۔ کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ ماوا نے اس کے شک کو رہنے دیا۔ اگر تم کو ہم سے شکایت ہے تو ہمارے پاس آؤ، یوں چھپ کر علی نور کے ساتھ چال مت کھیلو۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو کتنی دکھی ہوتی۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے میری ماں کا ذکر مت کریں۔ ماوا نے ہونٹ کاٹے۔ تمہاری ماں بری عورت نہیں تھی۔ آف کورس، ماوا کا چہرہ برداشت سے سرخ ہوا۔ وہ ایک ایسی نابینا بصارت کی مالک تھی جس کی آپ نے پوری زندگی برباد کر دی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے جانا چاہیے۔ علی نور کو چھوڑو، میں نے تمہارے لیے اس سے اچھا آدمی منتخب کیا ہے، ٹائم نکال کر اس سے ملنا، سکندر آوان نے سرد لہجے میں کہا۔ ماوا نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ ماوا نے جاننا چاہا کہ پھر وہ کیا کرے گا۔ علی نور شاہ کے ساتھ یہ ناممکن ہے۔ ماوا مسکرائی۔ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کے لیے تکلیف کا باعث بہرحال نہیں بنوں گی۔ یہ کہتے ہی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ باہر زیان نے اسے جاتے دیکھ کر پکارا، ماوا رکو تو، لیکن وہ انسنی کرتی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ پیچھے زیان نے پریشانی سے سر تھام لیا۔ ڈیمٹ، ڈیمٹ، اسے ماوا اپنے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔